मैं हाजिर हूँ अपनी टूटी फूटी जो बातें आपके सामने रखूंगा। आज का मौजू फकराना और कुरान की तालीमात के हवाले से है। उससे पहले थोड़ा सा इस्लाम के फलसफे पे गुफ्तगू कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले उनकी रूहों को पैदा करके उनसे कहा लस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शायद ना, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा हाँ आप हमारे रब हैं, हम इसकी गवाही देते हैं। मुराद ये कि इंसान को पैदा करने से पहले ही हदायत का रास्ता ही बता दिया और उससे सीधे रास्ते पे चलने की का वादा भी ले लिया। फिर उसके बाद इंसान पैदा हुआ। आपको हमें पता है किस तरीके से अल्लाह ताला ने वो मुकालमा जो है कुरान शरीफ के अंदर है कि फरिश्तों ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा। इंसान बन गया, उसके मुकाबले में शैतान खड़ा कर दिया। ये एक फलसफा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में कंडीशनल पैदा किया, वरना उसके हुक्म के लिए पूरी कायनात मौजूद है। इंसान को भी ऐसा ही बना सकता था, लेकिन ये उसकी मर्जी है, वो अल्लाह है, रब है। तो उसके बाद सारी चीजें होने के बाद जन्नत के अंदर जो मुकालमा हुआ और फिर इंसान को दोनों को नीचे भेज दिया गया कि जाओ अब जाके ये इन चीजों पे अमल करोगे तो फिर वापस तुम इंसानों जन्नत में वापस अपनी जगह पे आओगे। अब इसके लिए 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे कि ये कायनात पूरी तौहीद के ऊपर कायम की इंसान की मदद के लिए। और ये 6 फुटा इंसान जो है फिर भी झगड़ालू का झगड़ालू ही रहा। अल्लाह ने फिर भी उसे हर वक्त तौबा का वो एक सैंक्शन दी हुई है कि जब भी तू तौबा करेगा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर अल्लाह ने अपना कुरान पहले किताबें नाज़िल की, उसके बाद रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान शरीफ नाज़िल हुआ। अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत फरमाई। फिर उसके बाद रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सहाबा कराम ने एक एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया। और हम खुशकिस्मत उम्मत हैं कि हमारे पास कुरान महफूज तरीन शक्ल के अंदर मौजूद है और हमारे पैगंबर जो कुरान लाने वाले थे उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे पास मौजूद है। और ये वाद मुसलमान कौम है कि उन्होंने एक इंसानों के क्या एक पूरा रिकॉर्ड कायम कर दिया कि जो किसी दूसरे कौमों के अंदर नहीं है, जिसे इल्म निसाब कहा जाए जो भी। तो ये चीजें तमीज बांधने के बाद फिर मैं कुरान की तरफ जाता हूँ और अपने मौजू के लिए जो मैंने हदीसें कुरान की आयतें नोट की हैं और कुछ हदीसें नोट की हैं वो आप हजरात के सामने पेश करता हूँ ताकि हमारे आज के मौजू की बेहतर तशरीह हो जाए। आले इमरान की आयत 14-15 के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों से मुखातब है का लोगों के लिए इनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत आरास्ता कर दी गई है। औरतें, औलाद और सोने और चांदी जमा किए होने के खजाने और निशान किए हुए, निशान ज़दा किए हुए खूबसूरत घोड़े और मवेशी और खेती, ये सब दुनिया चीजों का सामान है और अल्लाह के पास बेहतर ठिकाना है। यानी इन चीजों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इन चीजों के पीछे पड़ के अल्लाह को से अगर गाफिल हो जाते हैं तो अल्लाह ताला लोगों से कह रहा है कि तुम इन सब चीजें जो मैंने तुम्हें दी हैं इससे बेहतर जो है वो अल्लाह के पास ठिकाना है। आगे आयत सूरह नाम आयत नंबर 32, और दोनों ही जिंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं है और यकीनन आखिरत का घर ही इन लोगों के लिए बेहतर है जो तकवा इख्तियार करते हैं। क्या तुम नहीं समझते? ये भी बात कि अल्लाह के बंदे बन के रहो और तकवा इख्तियार करो और बुराइयों से परहेज करो, नेकियों पे अमल करो और आखिरत की जिंदगी इख्तियार करो, वही बेहतर है। आगे सूरह अल-कहफ 46 में है
مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں جو آپ کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے خوب تر ہیں۔ اس کے بعد سورہ القصص آیت نمبر 60، اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی ہے سو دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کے رونق اور زینت، مگر جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، دائمی ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کہ بار بار اللہ تعالیٰ اس زندگی اور آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی بس ایسی یہ کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہی اصل زندگی ہے۔ سورہ العنکبوت کے اندر نمبر 64 کے اندر، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یہاں بھی وہی نصیحت ہے۔ سورہ الحدید آیت 20 میں، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 268 کے اندر ہے، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کا، اور اگر تمہیں وعدہ فرماتا ہے کہ بخشش اور فضل کا، اور وہ اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ توبہ کی آیت یا صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت 37 میں، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی غنی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 273 میں، خاص طور پر مدد کے وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ آپ خودداری دیکھ کر ناواقف لوگ آدمی گمان کرتے ہیں کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے انہیں اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے۔ انہی کی آنت میں جو کچھ ماج کھلو کرو گے اللہ سے یہ پوشیدہ نہیں رہے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن بھی بھیجا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی بھیجی، اور ساری کائنات بھی اللہ نے بندوں کے سامنے رکھی کہ اس کے اندر تحقیق کرو، جستجو کرو اور دیکھو اور اللہ کو پہچانو، اور یہ جو مہلت عمل تمہیں دی گئی ہے اس کے اندر وہ اعمال کرو جو تمہیں تمہارے اصل گھر جنت کے اندر لے جائیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر کی 2-3 حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں جی، جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے جو کھا کر ختم کیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ دے کر آگے بیچ دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں مال 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 مال، مال تو سب کچھ پیچھے رہ جانے والوں کا ہے، اور تمہارا تو وہی ہے کہ جو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتائیں۔ آگے سنن الکبریٰ بہقی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال جمع کیا حرام اور پھر اس کو صدقہ دے دیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں، بلکہ اس کو اجر وہ پائے گا جس کا مال تھا جس سے اس شخص نے چرایا اور صدقہ کیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جی، حضرت عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس عیالدار بندے کو پسند کرتا ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا۔ آگے ایک حدیث ہے، صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے۔ یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہیں کہ غریبی امیری کیا ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن شریف کے اندر ان آیت کے ذریعے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں
اور کس کس چیز کا اجل ملنا، اور اسی طریقے سے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس پہ عمل کر کے ہم لوگوں کو، پوری انسانیت کو بتا دیا. ہم اسی پہ عمل کر کے اور آخرت میں جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. فکر کے حوالے سے علامہ اقبال کے میں نے شعر دیکھے، میں نے کہا جو قرآن اور حدیث کا مفسر ہے، جس کی باتیں لوگوں کو، عام لوگوں کو ان کے اشعار کی وجہ سے سمجھ آتی ہیں، تو علامہ اقبال کا ہے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صابر اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور یہ شعر خاص کر دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کر دے. آگے ایک جگہ ہے علامہ اقبال کہہ رہا ہے، فتنہ ملت بیضا امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. یعنی یہ غربت کے اندر ہی ہے. چڑھتی ہے جب فکر کی سان پہ تیز خودی، چڑھتی ہے جب فکر کی سان پہ تیز خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. تو یہ چیزیں تھی جی. اور میں نہ کوئی عالم فاضل ہوں، عام سا قرآن کا طالب علم ہوں، حدیث کا طالب علم ہوں، روزانہ اللہ کا شکر ہے قرآن اور حدیث پڑھتا رہتا ہوں، اور نہ کوئی مقرر ہوں، نہ واعظ ہوں، نہ کوئی مدرسے سے علم حاصل کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا قرآن بندے کے نام خط سمجھ کے پڑھتا رہتا ہوں، اس پہ مضامین بھی لکھتا رہتا ہوں. تو یہ تھوڑی سی جو ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے 1-2 گھنٹے پہلے بتائیں، وہ میں نے نوٹ کی تھی، آپ کے سامنے رکھ دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بہت شکریہ میر افسر امان صاحب، آپ نے ماشاءاللہ مختصر وقت میں کمال انداز کے ساتھ جو ہے وہ فقر کا فلسفہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا. تو ابھی سب سے پہلے ڈاکٹر فرید خان صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی گفتگو رکھیں. جی بہت شکریہ پیارے بھائی یاسر، اللہ آپ کے درجات بلند کرے. بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ میر صاحب جیسے اللہ سلامت رکھے، درجات بلند کرے، اساتذہ بزرگان کا آپ کوئی خطبہ اس طرح سنیں، کوئی ایسی آپ کی، کیونکہ یہ ایک 20 منٹ کا صرف بولنا تقریباً کوئی 20 سال کی زندگی کے تجربات کا احاطہ ہو جاتا ہے اور نچوڑ نکل آتا ہے، بلکہ تقریباً ساری زندگی کا ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں معاملات سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس لحاظ سے شروع کروں گا، الفقر فقری والفقر منی. میرے آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں فقر میرا فخر ہے اور یہ میری طرف سے ہے. آئیے ذرا اس کا تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں. فقر کیا ہے؟ فے سے فاقہ لے لیجئے، قاف سے قناعت لے لیجئے، اور رے سے رضائے الہی لے لیجئے. اب فقیر یا فقر رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس ایک دولت تو ہوتی ہے، اہل قناعت ہوتے ہیں، اہل فاقہ یعنی اہل روزہ ہوتے ہیں، اکثر روزے میں ہوتے ہیں یا اللہ کی راہ میں فاقہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، مگر رزق حرام سے یا بھیک مانگنے سے اجتناب کرتے ہیں، اور جو ہر وقت ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، جن سے جو اپنے رب سے راضی، تو اللہ پھر اپنی تخلیق سے کیسے راضی نہ ہو. تشکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اسی سے رہتے ہیں. اس کا عام آدمی فقیر کا مطلب یہ سمجھیے کہ بھیک مانگنے والا، اور وہ کہاں سے ہے؟ وہ صرف اللہ اور صرف اللہ رب العزت کی ذات سے ہے. آئیے ذرا سا آگے اس کا ایک احاطہ لے لیتے ہیں کہ ہم آج کل سمجھتے یہ ہیں کہ جناب پیسہ ہے، پیسہ بھی ایک آزمائش ہے. یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر احاطہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بے حساب
آپ کو کمالات، اوصاف اور بے پناہ معجزات سے نوازا، لیکن کیا آپ نے اپنی کسی خوبی پہ کبھی فخر کیا؟ نہیں. صدق پر، نہ عدل پر، نہ تقوی پر، نہ صبر پر، نہ سخاوت پر، نہ شجاعت پر، نہ ترک پر، نہ توکل پر، نہ فصاحت و بلاغت پر، نہ حسن پر، نہ صادق و امین ہونے پر. حتیٰ یہ نصب یہ ہے کہ مشکات المصابی میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہی میرے لیے بہت کچھ ہے. اب اسی چیز کو آگے اگر لے کے آئیے تو میں اپنے پیارے اور عقیدت سے لبریز حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بانگے درا کا حصہ سوم نظم میں اور تو میں لیے چلتا ہوں آپ ساروں کو، اور دو اشعار بالکل سامنے رکھ دیتا ہوں جو اس چیز کی مناسبت سے آپ کو پسند بھی آئیں گے اور اس کا مفہوم سمجھانے میں کافی مددگار بھی ہوں گے. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنان نہ کر، یہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. کرم ہے شاہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری. اس چیز کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو اس فقر کی وجہ سے میرے آقا جو میں نے پہلے ایک حدیث بیان کی اسی کا ایک مکمل حصہ اور سنائے دیتا ہوں. پہلے میں نے سنایا تھا الفقر فقری والفقر منی فافتخر به على سائر الانبیاء والمرسلین. ترجمہ، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، فقر میری تمام انبیاء اور رسولوں پر فضیلت کا سبب بھی ہے. یہی چیز مومنوں کے لیے تحفہ ہے. قال رسول اللہ وعلیہ وبارک وسلم الفقر شین عند الناس وزین عند اللہ فی القات. دنیا کے لوگ فقر کو قابل قدر نہیں سمجھتے، البتہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت قیمتی ہوگا. یہ مشکافات القلوب کے اندر سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ ساروں کے درجات بلند کرے. کہنے کو بہت کچھ ہے، بے پناہ لکھا اور بولا جا سکتا ہے، اور جو جتنا بولتا ہے وہ اتنا ہی ڈوبتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ بول بھی رہا ہے اپنے رب کے لیے. کیونکہ رب جب آپ فقر میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیوں انسان بھول جائے کہ آنکھیں بھی وہی بن جاتا ہے، ہاتھ بھی وہی بن جاتا ہے، سماعت بھی وہی بن جاتا ہے، بصارت بھی وہی بن جاتا ہے، سب کچھ وہی ہو جاتا ہے. اللہ آپ ساروں کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی ڈاکٹر فرید خان صاحب، آپ نے خوبصورت انداز کے ساتھ فقر کو مزید جو ہے اس پہ خوشبو کا چھڑکاؤ فرمایا. اب ڈاکٹر ساجد وانی صاحب سے میں ملتمس، انہوں نے ہاتھ کا نشان بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنی گفتگو رکھیں. جو تصور دیا ہے جو عیسائیت کا رحمانیت کا تصور ہے، کیا فرق ہوا پھر؟ بہت شکریہ. جی حقوانی صاحب آپ نے سوال کیا ہے میر صاحب سے. جی سوال کیا ہے، دہرائیے گا ذرا، آپ کی آواز کم آ رہی تھی. میر صاحب سوال فرما رہے ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. میں نے سوال پوچھا ہے کہ جو فقر کا تصور دیا ہے مقابلے میں عیسائیت کا تصور دیا، کیا فرق ہو؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی میر صاحب آپ ذرا سوال دہرا دیجیے، وہ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. میر صاحب خاکوانی صاحب جو میں سمجھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ فقر اور ربانیت میں کیا فرق ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ربانیت تو یہ ہے کہ جنہوں نے عیسائیوں نے ربانیت اختیار کی اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ کتنے برس تک وہ ایک قلعہ کاٹ رہا ہے اور پتہ نہیں 30 برس بعد اس کی والدہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا
तक पहुंची रुबानियत वाले के पास, और उसने वालदा से मिलने से इनकार कर दिया। ऐसी तज़मीमुल कुरान के अंदर मौलाना मौदूदी ने काफी डिटेल वो की हुई है। तो कहाँ मुसलमानों का फकर और कुरान में अंदर दिया हुआ और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ फरमाई हुई, और कहाँ वो ईसाईयत की रहबनियत, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है जी। जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया। फ़क्र कोई अगर आगे बढ़ाया जाए तो बुज़ुर्गान दीन इसकी तशरीहात करते हुए फरमाते हैं, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने सैफुल मलूक में अपनी पोठवारी ज़बान में शायरी में बड़ी खूबसूरत बात की कि ज़ोर होंदियाँ ज़ोर ना लाया, ये फ़क्र है कि आपके पास रूहानी, मादी, नज़रियाती सब किस्म के वसाइल मौजूद हों और आप अल्लाह की रज़ा की खातिर उनको कुर्बान कर दें और फिर उस पर डट जाएं और अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाएं। तो इसको उन्होंने फ़क्र से एक तशरीह दी है कि जिस तरह करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 72 तन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दिए। हालांकि रूहानी तौर पे या करामत या इस तरह के मामलात या बद्दुआ का अमल, लेकिन उन्होंने कोई दूसरी साइड पे गए ही नहीं। उन्होंने अल्लाह की रज़ा में सर तस्लीम ख़म किया, ताकि बद्दुआ भी नहीं की उनके लिए, उनकी हिदायत की दुआ करते रहे। और फिर शब अबी तालिब में इससे पहले आका अलैहिस्सलाम ने वो 3 साल फ़क्र का वो मुज़ाहरा किया कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, और ये तसलसल चलता रहा। इसकी मुख्तलिफ़ जेतें हैं फ़क्र की, और एक जेत इस अंदाज़ के साथ भी हो सकती है। और असर हाज़र में जो लोग रूहानियत का लबादा ओढ़ कर दुनिया को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जाली जो है वो इस्तदराज और इस तरह के जो शब्दाबाजियों के ज़रिए मखलूक को तस्खीर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि रूहानी तौर पे जो फ़क्र है ये तो सूफ़ी की शान हुआ करती है, और ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का शिवा है। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अगर किसी चीज़ पे फ़ख्र किया है तो वो इस चीज़ पे फ़ख्र किया है। तो आज की भी जो तसव्वुफ़ और सूफिया के रास्ते पे चलने वाले हों या खानकाहों में बैठे हुए गद्दी नशीन सजादा नशीन हज़रात, उनको इस फ़क्र की तरफ आना होगा। और हकीकत में यही जो फ़क्र है वो अमूमन की भी शान है और हमारे इस्लाम की एक रूह समझी जाती है। इस हवाले से अगर मज़ीद कोई गुफ्तगू करना चाह रहा है या सवाल रखना चाह रहा है मीर साहब से, तो वो अपने हाथ का निशान बनाए जी। गुफ्तगू डॉक्टर फ़रीद ख़ान साहब, खूबसूरत खुशबू का छिड़काव करने के लिए फिर मैं आपसे मुल्तमस हूँ कि गुफ्तगू फरमाएं जी। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई यासिर, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे। मैं साजिद खान फाकवानी साहब का जवाब दे देता हूँ मुफस्सल तौर पे। इस्लामी तनाज़ुर में रहबानियत या मुराद रहबानियत या खानकाई रियासत, जबकि फ़क्र गुर्बत या ज़ुहद परस्ती की अलामत है। पहले तो ये फर्क देख लीजिए। एक तफसीली वजाहत या दूंगा कि रहबानियत कुरान में एक बार जरूर है कि रहबानियत इन लोगों की इजाद है जो ईसा की पैरवी करते हैं, ईसा इस्लाम की, खुदा की तरफ से तजवीज़ करदा नहीं है। ठीक है, फ़क्र जो है ये माखूज़ एक इस्तिलाह है जो सूफी जो दुनियावी माल को तर्क करके अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ कर देते हैं, आजी दुनियावी वाबस्तगियों से लाताल्लुकी रूहानी तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर देते हैं। अब ये आप ये देख लीजिए कि इसमें रहबानियत के मुकाबले में जो फ़क्र है उसमें रूहानी नज़्म ज़ब्त के मुख्तलिफ नुक्ते पर जोर दिया जाता है। यानी सुन्नत परस्ती इस्लाम रूहानियत का एक अहम पहलू है, मगर रहबानियत जो है वो मुकम्मल दुनिया से इनखला है। इनखला जो है वो यहाँ पे फ़क्र में इस्तेमाल नहीं होता। शुक्रिया जी। मज़ीद अगर कोई गुफ्तगू करना चाहता है हाथ का कोई निशान बनाए, वरना जो लिस्ट है उसके मुताबिक पकाते हैं जी। मोहतरमा फरहाना साहिबा का नाम आ रहा है मेरे पास लिस्ट में, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप गुफ्तगू फरमाएं जिसके आज के टॉपिक के हवाले से। जी मोहतरमा फरहाना साहिबा शायद गुफ्तगू नहीं करना चाह रही। उसके बाद फैसल साहब का नाम आ रहा है, उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि वो गुफ्तगू फरमाएं जी।
مظہر اقبال صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ گفتگو فرمائیں جی. اس کے بعد محترمہ منزہ صاحبہ کا نام آ رہا ہے, ان سے ملتمس ہوں کہ اگر وہ گفتگو کرنا چاہیں تو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر انکل میں نے لیٹ جوائن کیا ہے, میں سن نہیں سکی, معذرت. جی میر صاحب کا نام آ رہا ہے جی, یہ میر عارف صاحب. میر عارف صاحب جی گفتگو کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں جی ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے پھر دوبارہ ہاتھ کا نشان بنایا, تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ گفتگو فرمائیں. ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب گفتگو فرمائیں جی, آپ نے ہاتھ کا نشان بنایا, بولیے. میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہوں. آپ کو مقابلے کے طور پر دین اور دنیا کا مائک بند کر دیں, آپ کے مائک سے شور بہت آ رہا ہے. آپ کی گزارش ہے کہ مائک بند کر دیں. شکریہ جی. تو دین کا اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, دنیا ہی جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. لیکن قرآن مجید نے دین اور دنیا کا کہیں مقابلہ نہیں کیا, دنیا اور آخرت کا مقابلہ ضرور کیا ہے. کہ قرآن نے کہا کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ, کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس دنیا میں تو کبھی کوئی پتہ نہیں کب انسان چلا جائے اور سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے. لیکن ایک روایت میں کاشف علامہ کاشف صاحب پھر اس کی اصلاح بھی فرما دیں گے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں کب تک رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ سے دنیا اور آخرت کا تقابلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک زمین اور آسمان کے درمیان کو جو کے دانوں سے بھر دیں اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور اس میں سے ایک دانہ لے جائے, تو جب تک وہ دانے ختم نہیں ہوں گے, یعنی یہ ظاہر ہے ایک انفینائٹ ٹائم ہے. ہم ایک کمرے کو ہی جو کے دانوں سے بھر دیں اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ نکال دیں, تو ایک چھوٹے سے کمرے کے دانے بھی انسانی کیلکولیٹر اور کمپیوٹر ہینڈز اپ کر دیں گے کہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. تو زمین و آسمان کے درمیان کو کے دانے کب ختم ہوں گے, یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا خالدین فیہا ابدا. تو سکندر اعظم کو جب اس کو کفن پہنائے گئے تو اس نے وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ باہر نکال کر رکھنا کفن سے. تو اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ساتھ دنیا دیکھے کہ فاتح عالم خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ انسان ایک لمحے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آگے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں انسان کی. پہلی چیز مال ہے, آنکھ بند ہوتے ہی مال انسان سے جدا ہو جاتا ہے, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا. دوسری چیز رشتہ دار ہے, قبر کی آخری اینٹ تک رشتہ داری رہتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری چیز اعمال ہے. تو جو زیادہ باوفا چیز ہے, وفادار چیز ہے, اس کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے. دولت کے ساتھ کبھی بھی دل نہیں لگانا چاہیے, دولت کو بانٹ دینا چاہیے, تقسیم کر دینا چاہیے. میں ایک سیرت سے واقعہ عرض کرتا ہوں, بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن یہ ریلیونٹ واقعہ ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے مال تقسیم کرتے 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 شام ہو گئی. حضرت بلال سے پوچھا کہ مال تقسیم ہو گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نے عرض کی کہ نہیں, ابھی کچھ مال پڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال چونکہ حجرہ حضرت عائشہ میں ہونا تھا, تو اس خوف سے کہ مال پڑا رہا اور میں رات کو کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بلاوا آ گیا اور چلا جاؤں, اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنا بستر مسجد نبوی میں حضرت بلال کے ساتھ لگایا. یہ خوف تھا
کہ مال بچا رہ جائے گا اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. تو اس طرح سے یعنی مال سے انتہائی بے رغبتی تھی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے کبھی ادھر کروٹ لیتے تو کبھی ادھر کروٹ لیتے, پھر کبھی ادھر کروٹ لیتے تو کبھی ادھر کروٹ لیتے, تو اٹھ کر بیٹھ گئے. میری اماں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کچھ بچا تو نہیں پڑا گھر میں؟ تو حضرت عائشہ نے بڑی شرمندگی سے جواب دیا کہ کچھ پھل بچا رکھے ہیں. یہ کل کے لیے بچانا جو ہے توکل کے خلاف ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ آج جس رب نے دیا ہے کل پتہ نہیں وہ دے یا نہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل منگوا لیے, جو کھا سکتے تھے کھائے, باقی اصحاب صفا کو بھیج دیے. جب گھر خالی ہوا تو تب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی. بہت شکریہ جی. جی ماشاءاللہ ڈاکٹر خاکوانی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ مزید اس پہ روشنی ڈالی ہے. مجھے صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ان کے کسی چاہنے والے نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ کا معمول رہا ہے زندگی بھر کہ آپ سب چیزیں تقسیم کر دیا کرتے تھے خانقاہ میں سونے سے پہلے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. اور اگلے دن کے لیے اگر کوئی کہتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے اگلے دن کا بندوبست خود ہو جائے گا. تو اس میں آپ حکمت کہہ سکتے ہیں یا جو بھی اس کو جس انداز کے ساتھ بھی تشریح کرے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگلے دن کا نظام پھر کیسے چلتا تھا. تو کہتے ہیں وہاں پہ تو لاکھوں ہزاروں مریدین بھی ہوا کرتے تھے, تو وہ اگلے دن کے لیے ان کے جو عقیدت مند تھے وہ چیزیں لا کے شہر سے باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے خانقاہ سے باہر. تو اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا تو پھر ان کی خانقاہ میں آنے کی اجازت تھی, یعنی رات رکھنے کی اجازت نہیں تھی. اب اس کو کس انداز کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. تو واقعی صوفیاء ایسے گزرے ہیں. ہمارے مری میں قلندری سلسلے کے بزرگ گزرے, مجذوب تھے. کبھی انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں قلندری سلسلے کے اوپر گفتگو ہوگی. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو سماعت فرمائیں گے. تو ان کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان تک, وہ اس وقت حکمران تھا, ان کے پاس جاتے تھے تو کوئی اگر نذرانہ یا روپیہ پیسہ دیتا تو وہ اس کو پھاڑ کر آگ میں جلا دیا کرتے تھے, کچھ بھی نہیں رکھتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ دنیا سے ہمارا کیا کام. تو اس طرح کے صوفیاء گزرے ہیں. لیکن ہمارے لیے کامل اور اکمل جو فخر ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ بہترین نمونہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمایا اور تقسیم کر دیا اور اگلے دن کے لیے پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے. اور ڈاکٹر فرید خان صاحب نے ایک دفعہ پھر خوشبو کے چھڑکاؤ کے لیے جناب ہاتھ کا نشان بنایا, تو ان سے گزارش کروں گا. جی بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے یاسر صاحب. یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں حضرت بابا لال حسین شاہ, جی جی یہ ہے جی جی بالکل یہ جی 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 84 سیدہ جی جی کے اندر سیدنا لال 1904 میں. جی جی وہ خیر بہت بہت ہی مجذوب, بہت ہی مجذوب جی جی ایسے قلندری قادری سلسلے کے. جی بالکل. اللہ سایہ قائم رکھو. آمین. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. اب میں آگے بڑھتا ہوں اور انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرمانے والے محقق دانشور اور دیار غیر میں رہ کر بھی پاکستان کی محبت میں جو ہے اور ہمارے ساتھ ہر وقت ٹائم دینے والے, میں سمجھتا ہوں کہ الحضر میں قلم کارواں کے یہ سفیر ہیں, اللہ ان کو مزید برکتوں سے نوازے. علامہ کاشف نور الازہری صاحب, میں ان سے ملتمس ہوں کہ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں. وہ بھی ہمارے خیال فرماتے ہوتے ہیں. جی جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گفتگو شروع کر لوں؟ جی جی کاشف صاحب شروع کریں. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمدللہ تعالی. آج کی یہ خوبصورت نشست جو فقر و غنا فی القرآن کے عنوان سے منعقد ہے, احباب نے میر افسر امان صاحب نے مختلف آیات کے
ریفرنسز دیے جن میں سے کچھ میں نوٹ کر پایا. آپ نے قرآن کریم کی مختلف آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14-15، پھر انعام کی آیت نمبر 32، اعراف کی 46، قصص کی 64، عنکبوت کی بھی قصص کی 60، عنکبوت کی 64، حدید کی 20، بقرہ کی آیت نمبر 268 اور دیگر چند آیات انہوں نے تلاوت کی. تو اس کے علاوہ انہوں نے احادیث نبویہ سے بھی استدلال کیا. بعد میں ڈاکٹر فرید خان صاحب، ڈاکٹر امان ہمارے ساجد خاکوانی صاحب اور دیگر احباب نے اپنی اپنی آراء آپ احباب کے ہم سب کے گوش گزار کی. اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. فقر قرآن کریم میں 2 معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ لغت میں تو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر قرآن کریم میں عموماً 2 معنی میں استعمال ہوا ہے، اور 14 مرتبہ یہ قرآن کریم میں لفظ فقر، فقیر یا فقر کی صورت میں یا فقراء کی صورت میں ذکر ہوا ہے. پہلا معنی الفقر بمعنی الافتقار الی اللہ تعالی. پہلا جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عجز و انکسار کو اختیار کرنا. سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے. میر صاحب نے بھی اس کا حوالہ شاید دیا تھا. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو. اے لوگو تم سارے اللہ کے فقیر ہو. واللہ الغنی، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 ہے. دوسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم ساری فقیر ہو. قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں کچھ اس انداز سے یعنی فقر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رب کعبہ نے ارشاد فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. کوئی ایک بھی جسم ہم نے ایسا نہیں بنایا جسے ہم طعام عطا کریں. تو غنا اور فقر، یہاں پہ فقر اس معنی میں ہے کہ ہم رزق کے اصول میں، اولاد کے اصول میں، عزت کے اصول میں، معیشت و معاشرت کے، یعنی ہم سانس سے لے کر موت تک اور موت کے بعد مغفرت و جنت تک اپنے ہر عمر میں اپنے رب کے محتاج ہیں. اس معنی میں ہم اللہ رب العزت کے فقیر ہیں اور اللہ رب العزت غنی ہے اور وہ ہمارا حاکم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ بادشاہ ہے. قرآن کریم میں ایک معنی یہ جو مطلق بیان کیا گیا فقر کا، اور وہاں پہ یا ایھا الناس کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا ہے بنی نوع انسانیت کو، مراد ساری کائنات سے. یہاں پہ فقط ایمان اور کفر کا لحاظ نہیں بلکہ سارے اس میں شامل ہیں. اس میں وہ مومن ہوں وہ بھی اللہ کے فقیر ہیں، وہ کافر ہوں وہ بھی اللہ کے فقیر ہیں، وہ منافق ہوں وہ بھی اللہ کے فقیر ہیں. کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو رزق اللہ کے سوا کسی دوسرے دروازے سے مل رہا ہو. یہ فقر کا ایک معنی جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے. دوسرا معنی الفقر بمعنی الفقراء من عامة المسلمین. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خاص لوگ جو عامت المسلمین میں سے اللہ کے فقیر ہو جاتے ہیں. عموماً تو سارے اللہ کے فقیر ہیں، مگر مسلمانوں میں سے ایک وہ خاص طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور عاجز کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور میں پیش کر دیتا ہے، اپنی ذات کو اپنے رب کی بارگاہ ناز میں پیش کر دیتا ہے
اور یہ خاص طبقہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 32 ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا، اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہاں پہ آیت کریمہ میں اللہ نے ایک خاص طبقے کا ذکر کیا، اگر وہ فقیر ہوں، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یہاں پہ معنی اولاد کے لیے بھی آئے گا، یہاں پہ مالداری کے لیے بھی آئے گا، یہاں پہ عزت کے لیے بھی آئے گا، یہاں پہ شہرت کے لیے بھی آئے گا، یہاں پہ اللہ کی رحمت کے لیے بھی آئے گا۔ یہ ایک لفظ یغنیہم اللہ من فضلہ، جب یہ کہہ دیا جائے گا کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر رہا ہے، تو غنائے فضل اس فقیر کو عطا کر کے زمانے میں سب سے ممتاز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت ہے۔ یہاں پہ فقط ایک خاص وہ طبقہ ہے جو مال و دولت میں تنگ دستی والے ہیں۔ پہلے طبقے میں مال بھی تھا، اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا، اور وہ طبقہ کون سا تھا؟ جو عامت الناس تھے، ساری نوع انسانیت تھی، ان میں فقیر بھی تھے، ان میں غنی بھی تھے، ان میں بادشاہ بھی تھے، ان میں نوکر بھی تھے، خدام بھی تھے، غلام بھی تھے، سارے شامل تھے، انبیاء، رسول، غوث، کتب، ابدال، ولی، صحابی، ہر شے اس میں پہلے طبقے میں شامل تھی، عامت الناس کے لیے تھا۔ دوسرا طبقہ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، ان میں وہ خاص لوگ شامل ہوئے جو فقط مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہے جن کے پاس وسائل کے معاملات میں کمی ہے، وسائل کم ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ایک وہ طبقہ بھی ہے جو معیشت کو درست کر سکتا ہے، وسائل کو درست کر سکتا ہے، اپنے لیے اللہ کے اذن سے وسائل کو پیدا کر سکتا ہے، یعنی وہ کما سکتا ہے، آسان لفظوں میں کہہ لیجئے وہ محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کے لیے بہترین کما سکتا ہے، لیکن احصروا فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے راستے میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ مفسرین کرام یہاں اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین ہیں، وہ جنگ کو ترک کر دیں، بازار میں چلے جائیں، وہ اچھے تاجر بن سکتے ہیں، اچھی تجارت کر سکتے ہیں، ملازمت کے پیشے میں آ جائیں تو بہترین ملازمت کر کے وہ اپنے لیے کروڑوں اربوں کما سکتے ہیں، مگر کیا کیا؟ احصروا فی سبیل اللہ، اپنے رب کے لیے انہوں نے یہ کمانے کا عمل ترک کر کے خود کو رب کے حوالے کر دیا، اب رب کے وہ فقیر بن گئے۔ دوسرا طبقہ جو طلب علم کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اپنی ساری چیزیں چھوڑی، اپنے گھر کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، ہر شے کو چھوڑ دیا اپنے رب کے دین کی سرفرازی کے لیے، اپنے رب کے دین کی اشاعت کے لیے اپنی ذات کو وقف کیا، گھر سے نکلے دین سیکھنے کے لیے، اور پھر زندگی سیکھتے سکھاتے گزار دی۔ آپ دیکھ لیجیے علماء کی جو حالت ہے، صحیح معنوں میں جو علماء ہیں مدارس دینیہ کے اندر بیٹھ کے جو درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہے ہیں، یا جو مختلف بلاد میں یا اپنے بلد کے اندر مختلف شہروں میں جو لوگ نکل کر کے دین کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مہاجرین کی ایک جماعت کو
فقیر کہا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. فقراء میں ایک وہ طبقہ بھی ہے جو مہاجرین میں سے نکلا، یعنی ہجرت کرنے والے. اب یہ مہاجرین فقط وہ طبقہ نہیں تھا جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اس کے بعد ہم نے ہجرت کے اس دروازے کو وہاں پہ ختم کر دیا، بلکہ یہ طبقہ تو اس کے بعد آج تک چلا آ رہا ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنے آپ کو، اپنے شہروں کو، سب کچھ کو چھوڑ دیا. شام میں جنگ لگتی ہے، مسلمان مقابلہ کرتے ہیں، مگر ان میں بعض بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ پناہ لے لیتے ہیں. یہ فقراء المہاجرین ہیں. فلسطین سے کچھ نکل آتے ہیں، کچھ کشمیر سے نکل آتے ہیں، کچھ برما سے، یعنی بلاد کائنات میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو، اگر مظلوم لوگ کسی سبب ہجرت کر لیں تو یہ تمام فقراء کی صف میں آتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو فقیر کہتا ہے. تظن ان يفعل بها فاقرا. سورہ قیامت میں ایک طبقہ ایسا ہے جن کو اللہ رب العزت نے فقیر کہا ہے. اسی طرح اور بہت سے طبقات ہیں جو فقیر کی صف میں آتے ہیں، مگر بنیاد میں دو معنی میں نے اس لیے کہے تھے کہ ایک مسلمانوں میں آگے مختلف گروہوں کی صورت میں ہے، اور ایک عامت الناس میں لفظ فقیر کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے اس کی وضاحت کر دی. اب آئیے، چونکہ ہم یہ تصوف فورم ہے، تصوف فورم پہ فقیر سے کیا مراد ہے اور غنی سے کیا مراد ہے. فقیر وہ ہوتا ہے صوفیاء کی جماعت میں، اہل تصوف کی زبان میں، جو اپنی ذات کو اپنے رب کے دین کی سرفرازی کے لیے وقف کرے، مال و دولت کے ہوس کو اپنے دامن سے آزاد کرے، اس کو چھوڑ کے اپنی ذات کو اللہ کے حضور وقف کرتے ہوئے ہر وقت رب کی رضا کا طالب بن جائے، وہ فقیر کہلاتا ہے. اسے شان فقر عطا کی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ سے چونکہ فقر کو سیکھنا ہے، آپ مکے کے اس 9 سالہ تاجر کو دیکھیے جو حضرت ابو طالب کی معیت میں شام کی جانب سفر کر کے تجارت کے اصول سیکھتے ہیں، اور پھر 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر کے جاتے ہیں، اور خدیجۃ الکبریٰ کا غلام ساتھ ہوتا ہے. جب واپس آتے ہیں تو کئی گنا زیادہ منافع کماتے ہیں، مگر وہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ تجارتی جوہر اور یہ تجارت کے اسلوب اور تجارت کے اسالیب اور ملازمت کے اسالیب جو دونوں اس کے اندر پنہاں تھے، تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو بالائے طاق رکھتے ہیں. فقط سرفرازی دین کے لیے، اللہ کے احکام کو کائنات میں عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرتے ہیں، اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں، اور یہ فقر کی اصل تصویر، اصل پیراہن بن جاتے ہیں. اور پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ناز کرتے ہیں، الفقر فخری، فقر میرا فقر ہے، اور اسی فقر کی بنا پہ مجھے اللہ نے تمام نبیوں میں بھی ممتاز کیا ہے اور کائنات والوں میں بھی مجھے ممتاز کر دیا ہے. قیامت کے دن جب میں محمد اٹھایا جاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، مولا مجھے مسکین رکھنا، اللہم احینی مسکینا. مالک کریم جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں میں شان مسکینی کے ساتھ رہوں، وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا، اور جب میری موت کا وقت آئے تو موت کے لمحات بھی شان مسکینی کے ساتھ ہوں، وَابْعَثَنِي مِسْكِينًا، اور جب میں اٹھایا جاؤں تو مسکینی کی شان کے ساتھ اٹھایا جاؤں. قیامت کے دن جب میں تیرے حضور، تیرے دربار گہربار میں پیش کیا جاؤں تو شان مسکینی کے ساتھ، شان فقیری کے ساتھ پیش کیا جاؤں. تو یہ مال و دولت سے بے رغبتی نہیں تھی، ضرورت کی حد تک موجود تھی، مگر مال و دولت فقط ضرورت تک محدود کرتے ہوئے اپنے رب کے دین کے سرفرازی کے لیے اپنی حیات کو وقف کر دینا، یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری ہے، اور یہی اہل تصوف میں شان فقیری ہے جو زمانے تک چلتی ہے. اب فقر کے ساتھ غنا بھی لازم ہے. غنا کا معنی فقیروں کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن کریم سے اس کے معنی کی تحدید کرنی ہے
تو وہ پورا ایک الگ سے مضمون ہے، مگر چونکہ دامن وقت میں جتنی اوسط تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں شان غنا کو بس زبان تصوف ایک جملے میں بیان کر کے بات کے خاتمے کی طرف بڑھتا ہوں۔ غنا یہ ہے، اہل تصوف کہتے ہیں کہ جس نے دامن عزتی کو پا لیا وہ کائنات میں غنی ہو گیا۔ آپ حضرت رابعہ بصریہ کے اقوال کو اٹھائیے، آپ حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت داؤد طائی، جتنے ہمارے مقربین اس زمانے میں گزرے ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں گزرے ہیں، آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کو اٹھا لیجیے، یہ تمام لوگ ایک ہی بات کے قائل ہیں کہ کائنات میں غنی وہ ہے جس کے دامن میں دامن خدا آ جائے، اور جس کو دامن خدا مل گیا اس سے بڑھ کے غنی کیا ہوگا کہ اسے تو ساری کائنات عطا ہو جاتی ہے، ساری کائنات پھر اس کے قبضے قدرت میں ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات بڑی معروف ہے، مختلف اہل سیر نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ ایک روز اپنے کسی ساتھی کے ساتھ موجود تھے، یوں ہی ایک قدم کو آگے بڑھایا، پھر آپ نے قدم کو پیچھے کیا اور پھر قدم کو پیچھے کی جانب ہٹایا، پھر قدم کو آگے کیا، تو ساتھی نے پوچھا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اللہ نے فقیر کے قدموں میں پوری زمین کو رکھ دیا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کو آزماؤں تو صحیح کہ کیا پوری زمین پر میرے قدم حاوی ہو سکتے ہیں، تو جب میں نے قدم کو آگے کیا تو زمین کے اس پار تھا، قدم پیچھے ہٹایا تو زمین کے اس پار چلا گیا۔ حضرت جنید بغدادی کے بعد پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ آپ ذرا مدینے میں چلے آئیں، حالت نماز ہے، مسجد نبوی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، یوں ہی آپ نے اپنے ہاتھ کو ایک قدم آگے بڑھا کے ہاتھ کو اوپر کی جانب کیا، بخاری کی روایت ہے، اس میں تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا، ہاتھ کو اوپر کی جانب بلند کیا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ہٹا لیا، قدم پیچھے کیا، نماز مکمل کی، سلام پھیرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی شان اقبال یوں بیان کرتا ہے کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اقبال علیہ الرحمہ کی بات ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز میں کوئی نیا حکم وارد ہوا؟ نہیں میرے غلاموں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ آقا پھر آپ نے ہاتھ بلند کیا، قدم آگے بڑھایا، ماجرا کیا تھا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے ساتھیوں یوں ہی جنت تک کے سارے حجابات آسمانی میرے سامنے سے ہٹا دیے گئے تھے، میں نے چاہا دیکھوں تو صحیح میرا ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے، یوں ہی ہاتھ کو بلند کیا تو جنت میں ایک انگوروں کے خوشے تک میرا ہاتھ جا پہنچا، میں نے وہ انگوروں کا خوشہ اپنے ہاتھ میں پکڑا، جی چاہا کہ توڑ لوں تاکہ تم اسے کھاتے رہو اور وہ قیامت تک ختم نہ ہو، پھر میں نے کہا کہ نہیں، آئندہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو تم سارے جب جنت میں جاؤ گے تو یہ جنت کے پھل تمہیں وہیں عطا کیے جائیں اور تم وہیں ان کو کھاتے رہو۔ تو جب کوئی شان فقیری کو اختیار کر لیتا ہے، وہ مدینے کے اندر ایک مسجد کے مصلی پہ کیوں نہ کھڑے ہوں، وہ آسمان کی جانب ہاتھ بڑھائیں تو حجابات قدرت ہٹ جاتے ہیں، جنت تک کے سارے دروازے اور سارے حجابات ہٹا کر کے وہ جنت کے خوشوں میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ فقر ہے، اور فقر تب آتا ہے جب غنا آ جائے، اور غنا تب آتا ہے جب دامن خدا ہاتھ میں آ جائے۔ فقر و غنا کا یہ ایک ربط ہے۔ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ ہے نانے شعیر پر، کہ نانے شعیر پر ہے مدار قوت ہے دری، وہ شعر ڈاکٹر صاحب نے پورا سنایا تھا، چونکہ وہ نظم میرے سامنے نہیں اور وہ شعر ذہن میں کامل نہیں آیا، اس لیے بسد معذرت۔ اللہ رب العزت ہمیں فقیری بھی عطا کرے، غنا بھی عطا کرے۔ ہم اللہ سے فقیری کی بھی استدعا کرتے ہیں، غنا کی بھی استدعا کرتے ہیں۔ مالک ہم فقیر اس معنی میں ہوں جس معنی میں میرے آقا، اور ہم غنی اسی معنی میں ہوں جو معنی یہ ہے کہ تیری ذات اور تیرا دامن ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جی بہت شکریہ جی علامہ کاشف نور الازری صاحب، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے اس پروگرام کی صدارت فرمائی اور بہت ہی گہرے انداز کے ساتھ آپ نے فقر و غنا کو پیش کیا. یقیناً روحانی اور ذہنی علاوت سب کو نصیب ہوئی ہوگی. اللہ مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے ہاتھ کا نشان بنایا ہوا ہے تو ان سے گزارش کروں گا شاید کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں. کل جمعے کو سیرت چیز ہوگی، اس کے لیے ابھی تک آدمی کے کام میں سے اگر کسی موضوع پر آپ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب سیرت کا کل موضوع ہے، آپ مجھے بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں کل کی گفتگو کر لوں گا. جی میں ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ علامہ کاشف نور صاحب اور ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب. ہماری ہفتہ بھر اسی طرح جی پروگرام قلم کارواں کے چلتے رہیں گے، تو اس خیر برے پیغام کو آگے بھی مختلف گروپس میں پہنچایا کریں اور جتنی بھی ہماری نشستیں ہوتی ہیں کوشش کیا کریں کہ اس میں شرکت فرما کر دنیا اور آخرت کی بلائیاں سمیٹنے کی ہم سب کوشش کریں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل میں شریک ہونے والے جتنے بھی حضرات و خواتین ہیں سب کی دین دنیا میں بلندیوں سے مالا مال فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے، اور بالخصوص آج کے جو مرکزی وکالہ محترم جناب ہم سب کے بزرگ مشفق و مہربان جناب میر افسر امان صاحب نے مقالہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. جتنے حضرات نے تبصرے کیے، سوال و جواب ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ڈھیروں برکتوں سے مالا مال فرمائے. اسی پہ جی اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. چلو.